बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 में खुश आमदीद। नाजरीन, आप अमेरिका से जो ट्वीट्स आ रही हैं और जिस तरीके से मुसलसल रिचर्ड ग्रिनेल जो हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जो बयानिया बन रहा, हमने इससे पहले भी व्लॉग्स में अपनी वीडियोस में ये बात की है। और अब इस दोबारा से आज मैं देख रहा था कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो जिनमें हमारे मशहूर ज़माना रावी और इस तरह के कई ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की जानिब से दबाव आया तो बात इमरान खान की मानी जाएगी। अनीक नाजी साहब हैं, बड़े उनके भी पिछले महीने के ट्वीट्स देख लें और अब आज जो वो बात कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि मिल बैठना होगा और इमरान खान के साथ बात करनी होगी। तो ये अमेरिका के दबाव के बाद जो बातचीत का सिलसिला एक शुरू हो चुका है और उस हवाले से मुज़ाकराती कमेटियाँ भी काम कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का बड़ा अहम हिस्सा है। गो के इजलास हुआ मुज़ाकरात का, उसमें भी वो नहीं आए। उसके बाद उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी से एक केपी हाउस में मुलाकात ज़रूर की और उसके बाद ये अंदाज़ा था कि वो शायद इमरान खान से मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर उनके हवाले से भी कुछ बातचीत हुई और ख़बरें ये हैं कि इमरान खान ने जो अली अमीन गंडापुर हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उनकी एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस CM हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो मुलाकात हुई थी उसका भी उन्हें अहवाल पता चला और पता चला कि सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को, उस वीडियो को कितना क्रिटिसाइज़ किया गया। उस हवाले से भी एक अहम खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट है। और मुज़ाकरात में जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इस टाइम डिमांड कर रही है उस हवाले से भी कुछ अहम मालूमात हैं, वो हम ज़ुबैर भाई से पूछेंगे। ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल है इस मुज़ाकरात में और उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान ने उनकी उस वीडियो को जो वो रिसेप्शन दे रहे हैं उस पर जिक्र किया, तो वो क्या मामला है और किस तरीके से रिएक्ट किया इमरान खान ने? देखें, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अवामी मकबूलियत तो खो चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की जो लाइन और लेंथ है उसके ऊपर नहीं खेल रहे। जिस तरीके से इमरान खान उनको खिलवाना चाह रहे हैं वहाँ पर वो उस हिसाब से उस लाइन और लेंथ के ऊपर वो डिलीवर नहीं कर रहे। लेकिन PTI के वर्कर्स के बाद बिलाखिर अब इमरान खान भी उनके ऊपर जो है वो कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं है उनसे और कोई अच्छी गुड बुक्स में नहीं है। इमरान खान की किताबों में भी अली अमीन गंडापुर का जो सारा मामलात हैं वो अब अच्छे नहीं रहे। इसकी मुख्तलिफ मुतादिद वजूहात है, आपको पता है पूरी हिस्ट्री है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के नज़रिए से हट कर आउट ऑफ द वे जाके दूसरे जिनके साथ वो राब्ते में हैं उनको फेवर देने की कोशिश की और फिर इस तरह बारहा और फिर उस तरीके से कहानियाँ गढ़ी गईं जो कहानियों के ऊपर कोई आम इंसान जो है वो तो यकीन नहीं कर सकता। अब दो मामलात हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसमें एक तो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात है और एक अली अमीन गंडापुर की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो इमरान खान के इल्म में लाई गई है। जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात है उसके ऊपर इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया है, इजहार नाराज़गी किया है। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो हमारे वर्कर्स का कातिल है और इसके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, बजाय FIR करवाने के आप उसको खुशामदीद कह रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। इमरान खान के ये अल्फाज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी जैसे किरदारों से लोग नफ़रत करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ये डिमांड होनी चाहिए थी कि ये जो वज़ीर दाखिला जिनके ऊपर दर्जनों वर्कर्स की हलाकतों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो अगर हमसे मिलना चाह रहे हैं तो उस सूरत में इनको जुडिशल कमीशन पहले बनाने का ऐलान करना चाहिए था। ये अली अमीन गंडापुर की डिमांड होनी चाहिए थी। आप उनके साथ तस्वीरें जाकर बना रहे हैं, इससे अच्छा मैसेज नहीं आ रहा। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर किन लोगों के साथ राब्ते में है और वो अली अमीन को कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये जो वज़ारत आला है, ये वज़ारत आला एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये ओहदे जो हैं वो आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये इमरान खान की राय गुज़श्ता रोज़ जो है वो अडयाला जेल में उन्होंने अपनी वकला के साथ गुफ्तगू में कहा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ लोगों के सामने ज़ाहिर क्लोज सर्कल में ही वो बातें की होंगी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बुशरा बीबी तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ये और उनकी किसी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है? हाँ, वो क्लोज सर्कल में, ज़ाहिर है वो आम ओपन मीटिंग तो थी नहीं ना, अच्छा, ठीक है, क्लोज अपने जो करीबी लोगों के साथ मीटिंग होगी, उसमें कुछ ज़ाहिर है ये माइट भी, अब इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है
کہ یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں، یا یہ وہی لوگ ہیں جن کا اکثر اور بیشتر جو آڈیو لوگوں کی لیک کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں. آج بھی ایک ریکارڈنگ لیک ہوئی سی جی، وہ ایک پی ٹی آئی دا پلان 26 نومبر دا خواتون دے نال، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اب اس چیز کے اوپر کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے ریکارڈ کر کے بی بی تک پہنچائی ہے یا جن کا یہ کاروبار ہے ان لوگوں نے ریکارڈ کر کے بی بی تک پہنچائی ہے. البتہ وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. ٹی سیریز والے وہ ہے نا جڑی وہ آڈیو لیک کرتے رہتے ہیں نا، میں کہ شاید کاروبار تے ٹی سیریز والے نا، وہ ٹی سیریز تو بڑی کاروباری کمپنی بن گئی ہے اج کل. ہاں انہوں نے اپنی کاروبار دی اج کل ٹینشن بھی بڑی پئی ہوئی ہے. اج کل ایڈ جڑے ہیں نا وہ یوٹیوب کے اوپر اب وہ اپنے ایڈ چلوا رہے ہیں مختلف مکھن کے اور جو دودھ کے. وہ ایڈز جو ہیں پرائیویٹ یوٹیوب چینلز کے جی یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا. کیا پتہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر بھی دودھ مکھن کا ایڈ چل رہا ہو، آپ تو نہیں کنٹرول کر سکتے. اب انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو الیکٹرانک میڈیا کو پہلے دیتے تھے وہ اب ڈیجیٹل کے اوپر آ گئے ہیں، اور ٹارگیٹ بھی ان کا وہی آڈینس پاکستانی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سے کیا کنٹینٹ زیادہ بکتا ہے. تو جناب والا وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر نہ صرف عمران خان کی اہلیہ، نہ صرف عمران خان بلکہ عمران خان کی بہن سے متعلق بھی کچھ ایسے ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے ہیں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے. میں تو اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ بشرا بی بی تک پہنچ گئے ہیں، اور عمران خان سے متعلق بھی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کلوز میٹنگ کے اندر نہیں بلکہ یہ تو کور کمیٹی کے اندر بھی علی امین گنڈا پور صاحب یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے جتنے جلسے کیے ہیں اپنی جیب سے لگائے ہیں، پارٹی کے پاس فنڈ نہیں ہے، میں اپنی جیب سے جو ہے وہ سارے جلسے کروا رہا ہوں، اور میں نے فنڈنگ کی ہے. وہ ورکرز کے اوپر وہ کہتے تھے میں نے زمین بیچ دی اپنی، جی زمین بیچنے کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورکرز کی گرفتاریاں ہیں وکلاء کو جو فیس دینی ہے وہ میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، کے پی گورنمنٹ سے بھی نہیں میں لے رہا. تو یہ ذکر اس کا تذکرہ تو انہوں نے کھلی میٹنگ میں بھی پارٹی میٹنگز کے اندر بھی کی ہیں، لیکن جو نامناسب الفاظ تھے وہ بی بی تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ عمران خان تک بھی ظاہر ہے بی بی کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں. عمران خان کے گڈ بکس میں نہیں ہے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب. جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ ہیں خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کے دارالحکومت میں ہیں، لیکن وہ علی امین گنڈا پور کی مہمان نہیں ہیں. اچھا وہ اس وقت جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس کے پی بابر سلیم سواتی صاحب کی مہمان ہے، اور ان کی خدمت جو ہے وہ بابر سلیم سواتی صاحب کر رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور کی گڈ بکس میں جو بشرا بی بی کی گڈ بکس میں علی امین بھی نہیں رہے. اور اگر یہ عمران خان خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں جو کہ ابھی فی الحال فوری تو میرے خیال میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر کچھ ہوتی بھی ہے اس معاملے میں تو میرے خیال میں پھر بابر سلیم سواتی وڈ بی دا نیم جو اس لسٹ میں دیکھیں اس میں کینڈیڈیٹس بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اس میں عمر ایوب صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام بھی ہے، بابر سلیم سواتی صاحب کا بھی نام ہے، اور کچھ ینگ لوگ شکیل افریدی صاحب کی بھی لابنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ لابنگ بہت کمزور لوگ کر رہے ہیں. وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کئی زمانے پہلے سی ایم کے وہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے گھر سے بھی ان کی لابنگ ایک ہو رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان کی بات سنیں گے. تو یہ صورتحال ہے یہ علی امین گنڈا پور. اچھا اب یہ انٹرنیشنل پریشر کی بات کریں ہم، جو آج آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا کہ یہاں پر جو یہ سو کالڈ بیانیاں بنانے والے لوگ تھے جڑے بیٹھے نے، وہ تو بالکل اپوزٹ گل کر رہے ہیں کہ بھائی وہ تو اگر امریکی دباؤ کا مسئلہ ہے تو پھر عمران خان کی بات ماننی پڑے گی. تو پھر یہ ابھی کیا ایسی چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مانگ رہی ہے کہ بھی ہمیں دے دو پلیز مہربانی کرو؟ این آر او اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے این آر او مانگ رہی ہے اور تو کچھ نہیں مانگ رہی. عمران خان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس وقت وہ سیم پیج کا نیریٹو بلڈ کرنے کی، اس کی بنیاد رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور شہداء کے ساتھ وہ بڑا ضرورت سے زیادہ خود کو اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے شہداء کے ساتھ ایفیلیشن ہر پاکستانی کی ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی غدار قرار دے رہے ہیں جو اس وقت فوج کے خلاف کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ باور کروایا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر باہر آئیں گے یا اقتدار میں آئیں گے تو وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے جن کے بارے میں وہ جلسوں میں
نام لے کر کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور شاید ان لوگوں کو کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا جائے، جس طرح سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ان کا احتساب ہو رہا ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، لیکن سزائے موت جو لوگ کہتے تھے نا ان کو سزائے موت ہو جائے گی، یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ ان کو سزائے موت نہیں، ان کو عمر قید کے حوالے سے یہ طے ہو گیا کہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب عمران خان سے ایک این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے، اور صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ نون لیگ کی بھی یہ اب کوشش ہے کہ بیٹھیں جی۔ آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹس دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر عمران خان نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہے تو نون لیگ نے بھی پی ٹی آئی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ماضی میں ہمارے ساتھ بھی برا ہوا تھا، آئیں مل کر بیٹھتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ حقیقت ساری تسلیم کریں، اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ تو نون لیگ بھی اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ امریکہ کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ان کی کارکردگی بھی آپ دیکھیں نا، ان سے ہوا کیا ہے 8 فروری سے کارکردگی کے اوپر تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ نہیں کارکردگی چلو دیکھیں، اب حکومت میں تو بیٹھے نا زبیر بھائی، آخر کسی نہ کسی بیس پہ تو جا کے ووٹ لینا ہی ہے نا۔ جی جی، اب آئیں گے سیاستدان تو ہیں، سیاست تو نہیں چھوڑ دیں گے کبھی یار، لیکن یہ ہے کہ جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کا بھی ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے خمیازہ کب تک بھگتنا ہے۔ دیکھیں اب عمران خان سے یہ این آر او لینے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان این آر او کس معاملے پر دیں گے؟ عمران خان این آر او اپنے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے چلے اس کے اوپر دے دیں گے، عمران خان این آر او جو ہے وہ اپنے جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، عمران خان جو ہے وہ جو ان کی اہلیہ کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں یا اپنے اوپر مقدمات بنائیں گے اس کے اوپر عمران خان جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ چلیں اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ عمران خان کے جو سیاسی قیدی ہیں، جو جس طرح ظلم ہوا ہے، یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، یہ معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ارشد شریف کا قتل، مطلب ارشد شریف کے اوپر زمین تنگ کرنا، ذل شاہ کا قتل، یہ عمران خان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ معاف، اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، 26 نومبر کو جو کچھ چلو یہ جو 12 ابھی 13 ہو گئے، وہ ایک اٹک سے بھی نہیں، یہ تو میرے خیال سے 14 ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ ان پہ ان کو یہ غلطی عمران خان معاف نہیں کریں گے، تو اب ان کے پاس کوئی نہیں بچا۔ ابھی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ سیاست.pk نے اس کا گرافکس لگایا ہوا تھا عاصمہ شیرازی کی ٹویٹ کا، تو وہ یہ لکھتی ہیں کہ امریکہ سے آنے والے دباؤ کے جواب میں اگر حکومت ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دے تو عوامی مقبولیت اپنی طرف حاصل کر لے گی۔ اس کے بعد آپ نے جا کے فوری طور پہ دیکھا حکومتی ٹویٹس یا حکومتی ہینڈلز کو جا کے کسی نے؟ سمجھنے والی بات ہے عمر بھائی، ایک طرف نظریہ ایبسولوٹلی ناٹ کا، ایک طرف نظریہ بیگرز کانٹ بی چوزرز کا۔ یہ عمران خان نے عوامی نیریٹو بنانے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا، عمران خان اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ ان کا نظریہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ پاکستان کو خود مختار بنانے کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آزاد ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیرون ملک لوگ سفارتی تعلقات امریکہ کے ساتھ، امریکہ سپر پاور ہے، تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، لیکن لیٹ کے نہیں ہوں گے، اپنے انٹرسٹ، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ بیگرز کا ایک طرف وہ سوچ، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے، وہ یہ کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر ہے امریکہ نے ہمیں آکسیجن دی ہوئی ہے، امریکہ اگر چاہے تو ہمارا راشن پانی بند ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ ہے، بنیادی طور پر یہ ایمان کی جب کمی ہوتی ہے نا، جب لوگ امریکہ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، ایمان کی کمی ہوتی ہے، ان کو اپنے پوٹینشیل کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیگرز کانٹ بی چوزرز کا نظریہ لے کے آگے چلتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور دوسری جانب جو رچرڈ گرینیل صاحب ہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے اسپیشل انوائٹ ٹو پاکستان تعینات ہوئے نے، وہ سویرے اٹھتے ہیں اور وہ ٹویٹس کرنا شروع کر دینے فری عمران خان۔ تو ابھی 20 جنوری کو ہے لینا انہوں نے حلف ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کے بعد ان کی انتظامیہ باقاعدہ چارج لے کر اپنا کام شروع کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہاں پر تاثر یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ
پلاننگ جو ہے وہ کی ضرور جائے گی تاکہ جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے یا جو اس میں پریشر ایک چیز میں ایڈ کر دوں، بہت سارے لوگ جب الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے نا، پہلے تو وہ کہتے تھے جی ٹرمپ جیتے گئی تھی، کیونکہ جو میڈیا امریکہ کا دکھا رہا تھا، جس طرح پاکستانی میڈیا سارا کنٹرول ہے، ہمارے بھی کوئی دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائے گا، کیونکہ میڈیا وہاں پہ جو میڈیا گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور تھی، اور جس طرح لینڈ سلائڈنگ وکٹری ٹرمپ نے حاصل کی ہے، اس الیکشن جیتنے کے بعد پھر یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ پاکستان جو امریکہ کی پرائرٹی میں ہے نا، وہ کہیں دور دور تک نہیں ہوگی. جی پاکستان کیوں ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائرٹی میں؟ میں عمر بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائرٹی لسٹ میں ہے، اور ٹاپ 5 جو مشنز ہیں ان کے، جو ٹاپ 5 پرائرٹی لسٹ ہے، اس ٹاپ 5 میں پاکستان کا ایشو موجود ہے، عمران خان کا ایشو موجود ہے. اور 20 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے. اور کل جو رچرڈ گرینل نے انٹرویو دیا ہے، جی آج صبح بلکہ پاکستان میں وہ بڑا وائرل ہوا ہے. آج اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کیوں قریب ہے. بہت سارے لوگ جو یہ سوال کرتے تھے، انہوں نے نا ایک جو بیلسٹک میزائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی نا کہ وہ جو ان کا پروگرام ہے پاکستان کا، اس کے اوپر بھی آج لوگ بڑی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جی اس بات پر تو نہیں کمپرومائز ہو سکتا نا یار. آپ نے یہاں پہ آئین پھاڑ کے ردی دی ٹوکری سوڑتا ایتھے تسی لوکا پاکستان دے شہری جڑے جنہاں کولو پاکستان دا قائد اعظم دی اتیا لوگوگرام لگا ہوا دی تصویر لا کے قائد اعظم دی انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ دیتا ہے نا سانو، نیشنل آئی ڈی کارڈ. جی انہاں کولو بھی وہی آئی ڈی کارڈ سی، انہاں نو تسی گولیاں مار دیتیاں. وہ دے بعد تسی کہا دے بیلسٹک میزائل تے دیا نہیں ہونا چاہیے تے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک تو گرینیل کا آپ کے انٹرویو دیکھ لیں، اس میں اس نے کلیئر کر دیا. دوسری بات میں جو ضروری ہے اس کے بعد پھر آپ وائنڈ اپ کریں کہ عمران خان صاحب کو کل جب بتایا گیا کہ رچرڈ جو ہے وہ روزانہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اب تو وہ خیر حقیقی آزادی والی ٹویٹ تو بعد میں آئی، تو عمران خان نے یہ کہا کہ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں پتا کہ رچرڈ کتنا پاپولر ہو گیا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر. اور عمران خان کو جب اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا چل گیا تو جو ٹویٹ رچرڈ کر رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا، کیونکہ وہ پاپولسٹ ہے اور وہ پاپولر سائڈ کی ہمیشہ لیتا ہے، وہ اسی لیے پاپولر بھی بنا ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ رچرڈ کتنا پاپولر ہے پاکستان میں، تو جو رچرڈ ٹویٹس کر رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ. یار رضوان صاحب اپنا زبیر صاحب، رضوان صاحب دی یاد آ گئی، رضوان صاحب بھی آ جائیں گے کل. زبیر بھائی دیکھیں یہ دنیا میں کتنے لیڈرز کتنی جگہ پہ معاملات چل رہے ہیں، ملکوں کے مسائل ہیں، کہیں پر جمہوریتیں ہیں، کہیں پر امریت قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا رچرڈ جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ عمران خان کی بات کرتا ہے، اور شام تک عمران خان کی، اور پھر اس کو جو ریاکشن سوشل میڈیا کے اوپر مل رہا ہے وہ کتنا زیادہ ہے کہ وہ مجبور ہے بار بار عمران خان کی بات کرنے پر. یہ بات اس کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمیں بھی آ جائے گی. ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک وہ جو انٹریکشن کا سیشن ہے وہ لاسٹ ٹائم کیا تھا، بڑا اچھا آپ نے رسپانس دیا. ہمارا دل تھا کہ ہم ایک بار دوبارہ آپ کے ساتھ کریں، تو ہم نے کہا لاسٹ میں پوچھ لیں گے آپ سے کہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کب ہونا چاہیے، ویکینڈ پہ ہونا چاہیے، ویک ڈیز میں ہونا چاہیے. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.